کہ جو फैसला आया है, फैसला 5 जजेस ने सिग्नेचर किए हैं, जो फाइनल डिसीजन है उसके ऊपर 5 जजेस के सिग्नेचर हैं। उसमें लिखा हुआ है कि वजीर आजम जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम राय अपनी अपनी और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम पैनामा के हवाले से एक और डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस हवाले से भी बात होगी कि पाकिस्तानी दरिया पर भारत की मदद से अफगानिस्तान 12 बिजली के मंसूबों पे काम कर रहा है। उन मंसूबों से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि नई खबर नहीं है। पढ़ने लिखने वाले लोग ये जानते हैं कि 2003 से पाकिस्तान को इस चैलेंज का सामना है, लेकिन पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारे या तो सो रहे हैं या उन्हें वाकई इंटरेस्ट नहीं है। इसमें पाकिस्तान की खारजा उमूर की मिनिस्ट्री भी शामिल है, बिजली और पानी की मिनिस्ट्री भी शामिल है। क्या होमवर्क कर रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पैनामा के हवाले से। पैनामा के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज लीगली भी प्रूव हुआ है। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात की थी कि जो लीगल लेकुनाज हैं, कानून साजी एग्जिस्ट नहीं करती, मुतल्लिका ममालिक के साथ ट्रीटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। GIT अपना काम कैसे करेगी, वो कैसे इंटरनेशनली प्रोब करेगी। आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि रिपोर्टेड लीड FBR के ऑफिशियल्स ये डिस्कस करते रहे जर्नलिस्ट से कि हमने स्वामा ऐसी जो एक टैक्स फ्री हेवन है उससे जब रब्ता किया कि उन पाकिस्तानियों के रिकॉर्ड्स हमारे साथ शेयर करें, तो उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया, यानी कि मना कर दिया कि हम ये डाटा शेयर नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि 9 टैक्स हेवन्स को पाकिस्तानी अप्रोच कैसे करेंगे, GIT किस तरह से काम करेगी। एटलीस्ट वो OECD का चैनल इस्तेमाल नहीं कर सकती, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 109 ममालिक इसके मेंबर हैं, पाकिस्तान 1 साल पहले इसका मेंबर बना। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर 2018 से पहले GITs को एक्सेस ही नहीं मिल सकती है। ये इनमें से ज़्यादातर हेवन्स बरतानिया के अंडर आते हैं और बरतानिया के साथ आपकी कोई डबल टैक्स ट्रीटी ही मौजूद नहीं है। तो ये काम किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, एटलीस्ट उस टाइम पीरियड में नहीं हो सकेगा जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है, 60 दिन के अंदर नहीं हो सकेगा। आज के प्रोग्राम में मुझे इस हवाले से बात करने के लिए ज्वाइन किया खालिद मसूद साहब, अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, सजाद मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया और इरशाद अहमद आरिफ साहब। खालिद मसूद साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ। सर, ये बताइएगा कि ये किस तरह से मुमकिन हो सकेगा। इसका जवाब तो बड़ा टेक्निकल बनता है, लेकिन आप पॉलिटिक्स को भी बड़ा करीब से जानते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात से आगाह नहीं था कि ये काम 60 दिन के अंदर मुमकिन नहीं है? खालिद मसूद साहब जी जी देखिए बतूल, इस पर बात यह है कि पहली बात यह है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, अब भी नहीं आ रही आपको मेरी आवाज़ खालिद मसूद साहब? जी 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 हाँ, अब आ रही है जी, अब आ रही है जी। खालिद मसूद साहब, बतूल ऐसे है कि मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये तो पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये बुनियादी तौर पे तफ्तीशी इदारा नहीं है, और यही बात इतनी लंबी जो है इसकी जो तारीखें पड़ी हैं और उसके बाद 2 महीने तक फैसला जो है महफूज रहा है, और उसके बाद अब जब ये कह रहे हैं कि एक GIT बना दी जाए, तो क्या ये मुमकिन नहीं था? देखिए, मैं समझता हूँ कि टाइम बहुत ज़ाया हुआ। पहले ज़हीर जमाली साहब ने प्रोसेस शुरू किया, प्रोसेस शुरू करने के बाद रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद बिल्कुल एक नया जो बेंच था वो बना दिया, नए बेंच ने इसको सुना जी, लंबा शुरू किया, फिर उसके बाद ये फरवरी में जाके इसको महफूज कर लिया गया, अब ये फैसले को सुनाया गया, तो उसके बाद ये कहा गया कि GIT बना दी जाए। तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये बुनियादी तौर पे इसका तफ्तीशी मैंडेट नहीं है। ये पहले तफ्तीश करवा लेते, उसके बाद फैसला किया जाता है। ये फैसला इतने अरसे के बाद करके तो अब तफ्तीश पे लगा दिया गया है। मतलब नाराज़ ना हो तो हम मतलब चीज़ों को उस तरह ले ही नहीं रहे जिस तरह इनको लेना चाहिए था। तो एक तो इसमें बड़ा सीधा मसला यही है। दूसरा जो चीज़ है वो सामने वो ये है कि टाइम फ्रेम, अब टाइम फ्रेम इतना कम दिया गया है और आगे चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो ये मुमकिन बिल्कुल नज़र नहीं आता कि ये 7 दिन में GIT बने और 60 दिन में यानी कि 67 डेज़ में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, क्योंकि आपका अब जो डिपेंड करता है ये बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर इन चीज़ों को इकट्ठा करना है, तफ्तीश करनी है, उनसे लेना है,
کون سا ادارہ آپ کو دیتا ہے چیز, کون سا آپ کو معلومات نہیں دیتا, ابھی یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں. خالد صاحب, گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک ہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. خالد صاحب, ہم نے اس انکوزیٹوریل ایلیمنٹ کو کس طرح سے اگنور کر دیا. اس دفعہ بھی جب 2013 کے الیکشنز کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا, جب اس کی رپورٹ آئی تو تب بھی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید زیادہ تبدیلی آ سکے گی, اس کی سجیشنز کو امپلیمنٹ کیا جا سکے گا. لیکن اس کے بعد بھی سب سے بڑا سوال یہ اٹھا تھا کہ انویسٹیگیشن تو ابھی بھی نہیں ہوئی. اس کے بعد متعلقہ اداروں نے بادر نہیں کیا انویسٹیگیٹ کرنے کو. خالد مسعود صاحب, یہ ساری جو پالیسی ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ صرف ٹائم گزارنے کے لیے ہے. ٹائم گزر جاتا ہے, ہم چیزوں کو ٹھنڈا کر کے جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو خراب کرنے کا ہمارا ایک پورا کا پورا پلان ہے, ٹھیک ہے, اور ٹائم گزر جائے. اب یہ ٹائم گزر جائے گا, ایک ہائپ کا پروگرام ہوتا ہے ٹائم, وہ جب گزر جاتا ہے اس کے بعد یہ کہ ساری قوم بھی بھول جاتی ہے. یاداشت ہماری بالکل نیشنل لیول پہ ویسے خراب ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس چکروں میں ڈالا جا رہا ہے. ارشاد احمد طاہر صاحب, ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیلنج ہوگا جے آئی ٹی کی طرف. آپ نے دیکھا, آپ نے فالو کیا پیناما کے حوالے سے تمام ہیئرنگز کو, جو بھی پروف پیش کیے گئے ان کو کچھ پڑھنے لکھنے والوں ریڈیکولس بھی کہا یا ایڈمیسیبل نہیں تھے, ان پہ بات نہیں ہو سکتی. قطری لیٹر جو آیا اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس کے کانٹینٹ کو کس طرح سے کنسیڈر کیا جائے. یہ سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ کس طرح سے وہ یہ فیصلہ لیتا ہے. لیکن اب جے آئی ٹی کے سامنے بھی وہی چیلنج ہے. جے آئی ٹی بھی اسی انفارمیشن پہ ریلائی کرے گی جو شریف فیملی اس کو پرووائڈ کرے گی, اور یہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ 60 دن کے اندر متعلقہ ممالک سے وہ فائنینشیل ریکارڈ نہیں لے سکتے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ قانونی پوزیشن تو میں نہیں سمجھتا, لیکن جو مجھے بظاہر نظر آتا ہے, بعد نظر میں بات یہ نظر آتی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ اب جے آئی ٹی نے جانا ہے پیناما, جانا ہے انگلینڈ اور مختلف جگہوں پہ جا کے تلاش کرنے ہیں ثبوت کہ جی کیا وہ پیناما پیپرز میں جو کچھ ہے ہوا وہ درست تھا یا غلط تھا. کیونکہ اب جو سوالات ہیں سپریم کورٹ نے اٹھائے ہیں ان کے جواب تلاش کرنے ہیں اور جواب مانگنے ہیں شریف فیملی سے. اب مقدمے کی نوعیت بدل چکی ہے, کیونکہ مقدمے کے جب انہوں نے مان لیا کہ یہ جائیدادیں ہماری ہیں تو اس کے بعد ایشو اب یہ نہیں رہا کہ یہ پیناما پیپر میں جو کوئی تھا وہ درست تھا یا غلط تھا. وہ تو اگر یہ نہ مانتے تو پھر صورتحال اور ہوتی, پھر جا کے تلاش کرنا پڑتا کہ جی کیسے ہے. جب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ ہمارا آمدنی کا ذریعہ ہے, اس طریقے سے پیسہ باہر گیا ہے اور اس طرح ہماری جائیدادیں بنی ہیں, اب انہوں نے ثبوت پیش کرنی ہے جو ہم قانون جانتے ہیں. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو خالد مسعود صاحب نے کہا کہ پہلے انویسٹیگیٹ کر لیتے آپ, پھر وہ اس وقت بالکل انویسٹیگیشن پہلے ہونی چاہیے تھی جب آپ کیس سن رہے تھے. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اول تو یہ اتنے عرصے کے بعد جے آئی ٹی بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی, لیکن اگر میں جو سمجھ پایا ہوں جے آئی ٹی کا دائرہ واقعی یہ محدود ہے کہ اس نے معلوم کرنا ہے کہ جی یہ پیسہ قانونی ذرائع سے منتقل ہوا ہے, یہ پیسہ جو قانونی ذرائع سے منتقل ہوا ہے یہ بھی قانونی تھا یا نہیں تھا, اور جائیدادیں جو خریدی گئی ہیں وہ کس وقت خریدی گئی ہیں. اگر سوالات یہ ہیں جو ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں ملتے ہیں تو پھر یہ اتنا الجھا ہوا معاملہ مجھے نظر نہیں آتا. پھر پی ٹی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. پی ٹی کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی تھی جب یہ تحقیقات ہو رہی تھی کہ پیناما پیپر میں جو کچھ کہا گیا وہ درست ہے یا غلط ہے. اب ایشو یہ نہیں رہا, اور اسی بنیاد پر جو فیصلہ 2 ججز کا فیصلہ ہے اس سے بھی یہی کچھ ملتا ہے, اور 3 ججز کے جو سوالات ہیں وہ بھی یہی ہیں. لیکن ارشاد صاحب, نواز شریف یا ان کے بچوں کے اثاثوں کو اب آپ نے پروو کرنا ہے تو وہ اثاثے تو ملک سے باہر ہی ہیں نا, وہ ٹیکس ہیونز میں ہیں, تو اس کے لیے پھر جے آئی ٹی ایسیس کیسے کریں گے؟ یہ اتنا آسان کیسے؟ ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ نہیں ہے اس وقت اس فیصلے میں. ایشو یہ نہیں اٹھا کہ جی وہاں جو آپ کی جائیداد, وہ جائیداد میں آپ اپنے گھر کے بارے میں کہتے ہوں یہ میری ملکیت ہے, تو مجھ سے جو ایف بی آر ہے وہ معلوم کرتا ہے کہ جناب آپ نے یہ گھر تو بنا لیا, آپ کی آمدنی تھی اتنے سال کی, گھر آپ نے اس سے 4 گنا زیادہ ملکیت کا مالیت کا بنا لیا ہے, تو یہ قانون تو یہی ہے. اب اس میں جس وقت یہ جائیدادیں بنی ہیں اگر بچے وہ جوان نہیں تھے, آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, وہ گھر بریک لیں گے پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سجاد میر صاحب, ہم جس پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں میں چاہتی ہوں اسی پہ اپنی
رائے کا اظہار کریں. پاکستان کی پہلی آفیشیل ریکویسٹ FBI کی طرف سے جو کی گئی وہ ڈکلائن کر دی گئی ہے. اب اگر JIT کو اسپیسیفک پروفز نہیں ملیں گے تو کس طرح سے اسٹیبلش کیا جا سکے گا کہ کہ کرپشن ہے یا نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا جو پروسیس ہے مجھے اس پہ زیادہ انٹرسٹ ہے نہیں. یعنی کہ یہ کہنا کہ وہ وہاں جائیں گے, JIT پاناما پہ جائے گی, JIT قطر پہ جائے گی, وہ جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ سارا پروسیس جو ہے نا اب اتنا ریلیونٹ نہیں ہے جتنا اس فیصلہ آنے کے بعد وہ جو فضا ہے جو ملک میں پیدا ہونی ہے اور جو ہو رہی ہے. دیکھیے وکیلوں کے ایسوسیشن کے بار ایسوسیشن کے صدر بھی کہتے ہیں کہ استعفیٰ دیں. یعنی ہر آدمی جس کے منہ میں زبان ہے وہ اب کہنا شروع کر دے گا کہ اس کا کہ آپ استعفیٰ دیں. اور استعفیٰ کی موومنٹ جو بلڈ ہوگی جس کا پولیٹیکلی اسے یہ ایک پولیٹیکل سچویشن ہے اور ہم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کی لیگل, ہم پہلے بھی پڑھے رہے لیگل میں کہ یہ ثابت کر دیا عمران بس جی ٹھیک ہے ہو گیا, نہیں ثابت کر سکا ہو جیت گئے میاں صاحب. دوسرا انہوں نے کہا جی دیکھو یہ تو اب تو ہر چیز پوچھ رہے ہیں. لیکن سر میں صرف اس پوائنٹ پہ اس لیے اسٹریس کر رہی ہوں, میں چاہتی ہوں آپ اس کی وضاحت کریں. یعنی یہ وضاحت کر کے یہ ثابت کروں کہ فرض کیا وہ نہیں کر سکتے, یہ ثابت کروں کہ سپریم کورٹ نے گویا یعنی کہ اس کو سمجھ نہیں آئی. یہ کہوں میں کیا یعنی مجھ سے کیا کہلوائیں گے آپ کہ سپریم کورٹ کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ یوں ہوگا کہ یوں ہوگا. جتنی لمیٹڈ سکوپ ہے اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہمیں اندازہ ہے. اور کتنا اس جو سچویشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بہت بڑی ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ میں صرف فوج نہیں لی جائے, اسٹیبلشمنٹ میں ہماری ایک بہت بڑی تھنکنگ میں تبدیلی نہ آ جائے اور روٹین میں جیسا معاملہ چل رہا ہے ہم کوئی بہت بڑی تبدیلی لیگلی اس سچویشن میں نہیں دیکھتے. پولیٹیکلی تبدیلی جو ہے کسی بھی صورت میں گویا میدان میں آ سکتی ہے. ان 2 مہینوں میں اچھے دنگل بھی ہو سکتے ہیں, اچھے میدان بھی سج سکتے ہیں. لیکن اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اس سے میں یہ بھی نہیں کہتا ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے میں کوئی زیادہ اس میں الجھنا نہیں چاہتا کہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا, یوں ہوگا تو یوں ہوگا. ٹھیک ہے سر, اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر لیتے ہیں. اس کو ستمبر 2018 تک OECD کا ایک چینل ہے جو ہم صرف استعمال کر سکتے ہیں سر, اور اس کے علاوہ کوئی چینل نہیں ہے جو JIT کو جہاں سے پروفس ملے. اس سے ڈیلے ہو. بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں یہ ادارے قائم ہیں یا جب پاناما آف شور کمپنیز قائم ہیں دنیا بھر میں یہ پرابلم ہے. ہم اب دیکھو 5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سوئس اکاؤنٹس تک ایکسیس مانگنا چاہتے ہیں. 5 سال سے اب کہہ رہے ہیں اب نیگوشیشن ہوگی, اس کے بعد ہو جائے گا. اس کے بعد جو ایکسیس دیں گے اس کا 10% یا 15% جو ہم ایگریمنٹ کریں گے وہ ہمیں دیں گے. ہو سکتا ہے لوگوں کے نام بھی ظاہر نہ کریں. تو یہ ساری جو انٹرنیشنل یہ سارا کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس میں کھانے پینے کے اتنے بندوبست کیے ہوئے ہیں اور وہ لوگ اپنے پیسوں کو چھپانے کے اتنے ڈنگ جانتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں فیصلہ کوئی گاڈ فادر سے شروع نہیں ہوتا. یہ تو صرف ہم انجوائے کر رہے ہیں. اگر گاڈ فادر کو اس کو کوٹ کر رہے ہیں اس کو لے کے آ رہے ہیں الگ بات ہے, فکرہ بالزاق کا ہے وہ تو دوسری بات ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم جس طریقے سے پورے سچویشن کو سمجھ رہے ہیں حق میں بھی مخالفت میں بھی وہ جسٹ سر اس کا ایک بڑے پولیٹیکل اینگل بھی ہے, وہ میں طارق صاحب کا جواب دے کے اس کی طرف بھی آتی ہوں. طارق صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس ایشو کی اور جو سمجھا جا رہا ہے لیگلی اور پولیٹیکلی اس ایشو کو, یہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. یہ جو میر صاحب نے آخر میں بات کی نا وہ بالکل صحیح کی ہے کہ یہ قانونی حوالے سے تو زیادہ توقعات نہیں ہیں. ہمارے جو سابق چیف جسٹس تھے جمالی صاحب, انہوں نے بالکل صورتحال کا صحیح اندازہ لگایا تھا, اور جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس پر کمیشن بنا دیتے ہیں تو اگر اس وقت کمیشن بن جاتا تو ہمیں اس وقت تک بہت ساری پیچیدگیوں کا بھی پتہ چل جاتا کہ کیا کیا رکاوٹیں ہیں. لیکن اس دوران اتنے زیادہ اس نے سیاسی رنگ اختیار کر لی ہے اس مسئلے نے کہ اب اگر قانونی طور پر فیصلہ کیا جائے گا تب بھی ایک بہت بڑا ایجیٹیشنل ماحول پیدا ہو جائے گا پاکستان میں. جیسا کہ عمران خان نے اس معاملے کو ایک توقعات بہت زیادہ اپنے حامیوں کی اور ایک پوری لابی اور پورا ایک گروپ عوام کا جس میں وکیل بھی ہیں, جس میں پبلک بھی ہے, جس میں دوسرے بھی ہیں. اچھا یہ نیا سوال نامہ اس کی بھی پیشی پر توجہ کریں کہ اس میں 7-8 سوال تو میاں شریف سے متعلق ہے. میرا تو یہ دوسرے ذرا زیادہ جانتے ہو کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ان 7 سوالوں کا جواب تو کوئی مل ہی نہیں سکتا. تو کیا صرف باقی 8 سوالوں کے جواب پر فیصلہ ہوگا؟ یہ تو JIT کی اسٹرینتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ریچ کہاں پہ ہے. وہ 7 جو سوال جو میاں شریف سے متعلق ہے نا وہ تو کبھی حل ہو ہی نہیں سکتے سر. وہ باقی جو 8 سوال ہیں یہی تو قصہ یہ کمیشن ہی بہترین رستہ تھا. اب اس میں کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ ڈیلے کرتے جائیں گے, معاملہ لٹکتا جائے گا. کیونکہ اگر آپ نے ایک بھی گیپ استغاثہ کی طرف سے بھی چھوڑ دیا, سپریم کورٹ نے ایٹ لیسٹ JIT کا کام اتنا تو آسان کر دی کہ سوال بنا کے دے دیے ہیں. صرف یہ نہیں, وہ جو سوال ہیں ان کے جواب ڈھونڈنے اور جواب تفتیش کے بغیر مل نہیں سکتے, اور تفتیش کے لیے آپ کو ملک سے باہر رسائی چاہیے. شریف صاحب کا کوئی نہ کوئی وارث تو ہوگا نا, جائز وارث بھی تو ہوں گے نا.
وہ جواب دیں گے. ایک آدمی نے جو اپنی جائیداد تقسیم کر دی زندگی میں, دیکھو نا, کچھ پوتوں کو دے دی, کچھ اس کو دے دی, کچھ دیکھیں یہ سارا دیکھیں انٹرنیشنل سسٹم میں یہی ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ہوتا ہے, شاہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ اکثر لوگ جائیدادیں اپنے نام پہ نہیں رکھتے, اور جنہوں نے اپنے خاندان میں رکھی ہیں, بے نامی نہیں رکھی ہوئی, ان کو وہ اس کو زیادہ پروٹیکٹڈ محسوس کرتے ہیں. اب یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو کہ کہتا ہے میں ملک کی سیاست میں آ رہا ہوں, عموماً فیملیز کرتی ہیں کہ اس کے نام پہ جائیداد یا ایسی چیزیں احساسیں جو ہے نا کم رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ناظرین, جب بریک کے بعد تو اس کا پولیٹیکل اینگل بھی ڈسکس کریں گے. کل تک ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید یہ معاملہ ڈیفیوز ہو جائے, لیکن اب جو جے آئی ٹی کے راستے میں مشکلات سمجھی جا رہی ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ ڈیفیوز ہو چکا ہے, کیونکہ عید آ رہی ہے, رمضان آ رہا ہے, بجٹ سیشن آ رہا ہے, اور میڈیا کی توجہ اور اسٹیٹ کی توجہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ہم ایک ملک گیر تحریک چلائیں گے PMLN کے خلاف, جو کہ بظاہر لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہوگی, لیکن اس کی بیک بون پینما کو بھی ہٹ کرے گی. کتنا افیکٹو ہوگا اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. خالد مسعود صاحب, ایک پوائنٹ جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان پچھلے سال جب OECD کا ممبر بنا تو یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ اگر پاکستان ممبر ملکوں سے کوئی فائنینشیل ڈیٹیلز کروانے کے لیے رابطہ کرتا ہے تو یہ قانون ہے OECD کا کہ جو جتنا لیٹ ممبر بنتا ہے اس کو وہ ڈیٹیلز اتنی ہی لیٹ فراہم ہوتی ہیں. بہت نیچرل سی بات ہے. پاکستان اگر پچھلے سال سپٹمبر میں بنایا تو ڈیٹیلز اگلے سال سپٹمبر میں ملیں گی. اور اس صورتحال میں جے آئی ٹی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ انہیں آبویسلی ان پروفس پہ ریلائی کرنا پڑے گا جو شریف فیملی آلریڈی سپریم کورٹ میں پیش کر چکی ہے. تو پھر اس میں نیا کیا ہوگا اگر وہ وہی پروفس کو پروب کریں گے, کیونکہ PMLN بار بار شریف فیملی کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس جو ہے ہم نے آپ کو دے دیا, وہ جے آئی ٹی کو نیا کیا دیں گے؟ دیکھیں بطول, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل چیز ہے اس میں وہ ہم لوگ ابھی تک کیونکہ ہم پالیٹکس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم بات کو گھما پھرا کے پھر وہیں لے آتے ہیں. اگر جو مالی معاملات میں کرپشن ہے اور جو ناجائز اثاثے بنانے کا مسئلہ ہے, اگر اس پر ہم ایک چیز یہ طے کر لیں کہ اس میں سارے کا سارا جو بار ثبوت ہے وہ جس پر الزام ہے یہ اس کے ذمے ہے, تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب ثابت کیا جائے کہ جنہوں نے ناجائز اثاثے بنائے ہیں یہ ثابت کیے جائیں. اگر یہ اس چیز کو قانون بنا لیا جائے تو ہمارا جو انکم ٹیکس کا اور یہ جو سارے معاملات ہیں یہ پورے کا پورا قانون جو ہے یہ دھڑام کر کے نیچے آ جاتا ہے. انکم ٹیکس سے نوٹس آتا ہے کہ آپ کی آمدنی یہ ہے اور اثاثے آپ کے یہ ہیں, آپ برائے کرم ثابت کریں کہ آپ نے یہ اثاثے کس طرح بنائے ہیں. اگر انکم ٹیکس کو میں اس پاناما کیس کے حوالے سے جب تو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے نا اس پر چیزوں کا, اگر اس کو میں بنا کے یہ کہوں کہ ٹھیک ہے جی آپ جے آئی ٹی بنا لیں اور آپ ثابت کریں کہ میں نے یہ ناجائز اثاثے بنائے ہیں, اور آپ یہ بتائیں کہ میں نے اگر یہ ناجائز اثاثے بنائے ہیں تو یہ کیسے بنائے ہیں, یہ آپ ثابت کریں. پوری دنیا میں مالی معاملات میں جہاں جہاں گڑبڑ ہے اس میں بار ثبوت جو ہے وہ عام جو فوجداری مقدمات ہیں اس کے بالکل برعکس یہ بار ثبوت مدعی پر نہیں ہے, ملزم پر ہے. یہ عجیب معاملہ ہے جہاں پر بار ثبوت جو ہے وہ ابھی تک یہ طے نہیں پایا کہ یہ کس کے اوپر ہے کہ کس نے اس کی صفائی دینی ہے. اب یہ ثابت کرنا کاغذ کہاں ہے, کاغذ گم ہو گئے ہیں, کاغذ نہیں ہے, یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ شریف خاندان کو کرنا ہے. تو پھر جے آئی ٹی کے پاس ایسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. شاد صاحب, اس کا ایک اور اینگل ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم ملکی تحریک چلائیں گے. کل لائرز نے بھی کہا ہم ملکی تحریک چلائیں گے. 2007 سے بڑی آپ کو موبلٹی نظر آئے گی. اب یہ واقعی ہونے جا رہا ہے, ایسا ہوگا؟ مجھے تو شک ہے کہ تحریک یہ کوئی ایسی چل پائے گی. عمران خان صاحب بھی ارادے باندھ رہے ہیں اور وکلاء نے بھی کہا ہے. دیکھیے ابھی تک اس پہ اوپینین جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. اگر تو کوئی واضح طور پر فیصلہ آ جاتا, اس فیصلے کو شریف خاندان یا میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم یا حکومت ماننے سے انکار کرتی تو اس کا کوئی جواز تھا. ابھی تو کلیئر کٹ کوئی فیصلہ آیا نہیں ہے, معاملہ جو ہے معلق ہے, اور جے آئی ٹی کے بعد ہی جو آخری پیرا ہے
اس فیصلے کا، سپریم کورٹ کے فیصلے، اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا اہلیت اور نااہلی کا، تو اس کے بغیر تحریک چلانا مجھے تو صرف ایک پولیٹیکل پریشر نظر آتا ہے، تحریک کے کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب اس سارے سینیریو میں اگر کسی کوئی پوٹینشل ہے کسی کے پاس تو وہ عمران خان کے پاس ہے، کہ کیونکہ وہ موبلائز کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ اتنی بڑی تحریک کھڑی کر سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو بھی ہوں، 2-3 چیزیں تو ان کو بہرحال ایک سبقت حاصل ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ اچھے پلانر ہیں اور حکومت کے وسائل ان کے پاس ہیں، میڈیا کو مینیج کرنا وہ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو پاپولر بیس ہے وہ ٹوٹلی خدا نخواستہ ختم نہیں ہوئی، ایسی جس طرح کہ زرداری صاحب کی 2013 میں ختم ہو چکی تھی، ان کی پاپولیرٹی موجود ہے۔ کچھ الیکشن انہوں نے جیتے ہیں ضمنی، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود فیصلہ جو بھی ہوگا، میرا نقطہ نظر میں سجاد میر صاحب سے بہرحال یہ اتفاق کرتا ہوں کہ فیصلہ جو بھی ہوگا سیاسی میدان میں ہوگا، پارلیمنٹ سے باہر ہوگا اور کورٹ سے بھی باہر ہوگا۔ کہ پیپلز پارٹی اور ہم نے لائرز کے بارے میں تو بات کی، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آج ایک بات سامنے ہے کہ وہ ریویو پٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی فائنل کیا حکمت عملی ہوگی عوام کی طرف جائیں گے۔ اب پھر پی ٹی آئی عوام کی طرف جا رہی ہے، پھر پی ٹی آئی کے پاس جو کہ واضح حکمت عملی نہیں ہے۔ دیکھیں نہیں، یہ ہر پارٹی جو ہے نا الیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ عمران کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان معاملوں کو الیکشن کے لیے آپ طاقت کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں، اسے کچھ گین نہیں کر سکتے۔ وہ ان کو بہت جلدی معلوم ہو گیا تھا کہ عدالت میں جانا اس وقت کی فیس سیونگ تھی، اور اس کے نتیجے کے طور پر آپ جو ایک موبلائزیشن پیدا کر سکتے ہیں وہ اس کا نتیجہ ہے، وہاں سے فیصلہ نہیں آ سکتا۔ اعتزاز احسن اتنا بولتے تھے باہر، مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے وہ۔ اصل میں لیگل پوزیشن تو وہی تھی کہ یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس معاملے میں فیصلے لینا۔ تو اس وقت جو صورتحال یعنی جو ہم جس پہ بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پارٹیاں کیا کریں گی، سب الیکشن کی طرف جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کبھی اتحاد نہیں کرے گی تحریک انصاف کے ساتھ، نہ تحریک انصاف کرے گی، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ پیپلز پارٹی مخالفت اس لیے کر رہی ہے نواز شریف کی کہ الیکشن کے سال میں انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ریئل اپوزیشن ہے، اور انہوں نے پہلے سال ہی کہا تھا کہ 4 سال تو ہم کریں گے، سمودری چلے گا، آخری سال میں جب الیکشن کا زمانہ آئے گا تو پھر ہم مخالفت کرتے دکھائیں گے۔ یہ کہا تھا زرداری صاحب نے۔ اس لیے وہ تو الیکشن کمپین پہ ہیں، لیکن ووٹ انہوں نے جو لینے ہیں وہ ہے جو پی ٹی آئی لے چکی ہے، پی ٹی آئی ان سے چھین چکی ہے۔ تو چنانچہ اس میں ان کی مخالفت جو ہے وہ نواز شریف نہیں ہے، نواز شریف سے اقتدار انہوں نے ضرور لینا ہے، لیکن ووٹ جو لینے ہیں وہ جو ہے پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ تو اس لیے وہ بڑے مخمصے میں ہیں، بلکہ بڑے کلیئر ہیں، مخمصے میں نہیں، کم از کم زرداری کلیئر ہیں کہ مجھے جو ہے انہیں وہ ڈینٹ ٹھیک کرنا ہے جو پی ٹی آئی نے پچھلے الیکشنز میں ان کے ووٹ بینک پہ لگایا تھا۔ یعنی ان کا یہ ہے کہ میں نے شامل نہیں ہونا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کا اپنا مزاج یہ ہے عمران خان کا کہ 100 باتیں بھی ہوں، عمران خان اپنی لیڈرشپ کے علاوہ کسی اور پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور جنونی مجھے سوچتی ہیں لیڈر ہیں تو وہ خود ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، بات کریں گے پاک افغان مسائل میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ عام طور پہ میڈیا پہ آپ کو ڈسکس ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ عوام سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ۔ پاکستان اور افغانستان کے دریا آپس میں شیئر ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی شارٹ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتے ہیں، پھر اپنے مہمانوں کی طرف چلیں گے کہ افغانستان کی اہم آبی منصوبوں میں سے ایک کابل انڈس بیسن ترقیاتی منصوبہ ہے۔ افغانستان کا اہم ترین دریا دریائے کابل اور اس کے معاون دریا افغانستان سے نکلتے ہیں اور مشرق کی جانب سے پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اہم دریا دریائے کنر ہے جو دریائے سندھ کا سب سے بڑا معاون دریا ہے۔ افغانستان کی کئی مغربی نہریں یا معاون دریا دریائے کنر سے ملتے ہیں جو پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے جلال آباد سے گزرتے ہیں۔ دریائے تاس سے افغانستان کو 25% پانی فراہم ہوتا ہے، جس میں سے 75% صرف دریائے کنر فراہم کرتا ہے۔ اور ان تمام ڈیٹیل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ممالک پانی کے حوالے سے کتنا انٹر کنیکٹڈ ہے۔ لیکن 2003 سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا کہ 12 منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے۔ انڈیا کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ورلڈ بینکس کی انویسٹمنٹ اس میں موجود ہے۔ پاکستان کیوں خاموش ہے؟ پاکستان کی واقعی اتنی اچھی تیاری کہ انہیں فرق نہیں پڑتا؟ ریسرچرز یہ بات ثابت کر چکی ہیں کہ اگر پاکستان
کہ دریاؤں پہ، دریائے چترال پہ اور دریائے کابل استعمال ہوتا ہے ان منصوبوں کے لیے، تو پاکستان میں پانی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ ایجنسیز، محمد ایجنسیز میں بہت برا حال ہو سکتا ہے۔ عبداللہ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ یہ افغانستان اور انڈیا اپنا کام کر رہے ہیں اور ہماری متعلقہ منسٹریز کیا کر رہی ہیں سوال؟ دیکھیے، اس میں کچھ منصوبے تو ایسے ہیں جن سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اقوام متحدہ کے ذریعے چل رہے ہیں، لیکن یہ جو انڈیا اتنا آگے بڑھا ہے اور اس نے دریائے سندھ میں جو دریا افغانستان سے چھوٹے چھوٹے ندی نالے آتے ہیں، وہ ان کی، لیکن اس کے لیے عالمی بینک نے 70 ملین روپے دیے۔ نہیں، ان کا تو وہ ظاہر ہے، وہ تو عالمی بینک جن کو اپروو کرتا ہے نا، وہ منصوبے ایسے ہوتے ہیں جن سے پڑوسی ملک متاثر نہیں ہوتا، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے دریا جن کے اندر پانی کی مقدار بہت تیزی سے آتی ہے، ان پر بھارت کی مدد سے جو منصوبے بن رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں شک ہے، تو اس میں ذمہ داری کس کی ہے یہ ہمیں تعین کرنا ہے، کیونکہ پہلے کرزئی صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے حل کریں گے، پھر یہ اشرف غنی صاحب آئے، ان کے بھی یہی جذبات تھے، لیکن پھر بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ پہلے کرزئی صاحب بھی ہمارے مخالف بن گئے اور انڈیا کی طرف چلے گئے، اور اب اشرف غنی صاحب بھی انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ اتنا زیادہ آ گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انڈیا نے وہاں ہمیں اوور اسمارٹ کیا ہے تو پاکستان کی طرف سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ کچھ ہماری بھی غلطی تھی کہ انڈیا کو موقع ملا، ایک پینلٹی کارنر آپ نے دیا ان کو، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ پچھلے 3 برس جو گزرے ہیں نا، وہ پاک افغان تعلقات کے حوالے سے سب سے زیادہ مائنس پیریڈ تھا، جس میں حکومت کو ایک ریڈ لائن دے دی گئی کہ آپ نے تو افغانستان کے ساتھ کوئی بات کرنی نہیں ہے، جو معاملات طے کرنے ہیں ہم نے کرنے ہیں، اور وہ طے نہیں کر سکے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس مسئلے کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اب آنے والے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، محکمہ خارجہ کو کر سکتے ہیں، نہیں، محکمہ خارجہ کے آگے تو ریڈ لائن تھی نا، وہاں تو ریڈ لائن تھی کہ آپ نے تو جناب کچھ کرنا ہی نہیں ہے، جب بھی انہوں نے کوئی موو کی تو اسے ناکام بنا دیا گیا۔ اب جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، اس وقت صورتحال سلائٹلی بیٹر ہے اور گورنمنٹ کے لیے تھوڑا سا راستہ کھلا ہے، تو وقت ہے کہ ان کے پاس۔ ٹھیک ہے خالد مسعود صاحب، ویری شارٹلی کیونکہ پروگرام کا آخری پارٹ ہے، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 2006 میں ورلڈ بینک نے USAID نے یہ کوشش کی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان پانی کے تنازع کو حل کیا جا سکے، لیکن افغان حکام نے یہ کہہ کے اس پروپوزل کو رد کر دیا کہ دیکھیں ہمارے تو پانی کے اتنے بڑے مسئلے ہیں، وی ہیو ٹو کمپلیٹ دیز پروجیکٹس۔ دیکھیں، اس میں بطول میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایکچولی احساس ہی نہیں ہے کہ انڈیا نے اس کے خلاف ایک باقاعدہ پلانڈ اور بڑی سوچ بچار کرنے کے بعد ایک اسٹریٹجی بنا کر پانی کی جنگ شروع کی ہے۔ اس میں ان کے پاس پہلے ہمارے جو جماعت علی صاحب تھے، انڈس جو واٹر کے جو کمیشن کے چیئرمین تھے، ان کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا اور NGOs کو پیسے دے کر انہوں نے پہلے تو جو 5 دریا تھے ان میں سے انڈس جو واٹر ٹریٹی تھی اس کے تحت 3 دریا ادھر چلے گئے، 2 دریا جہلم اور چناب ہمارے پاس بچے، جہلم اور چناب کا پانی کے ساتھ انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ایک سندھ بچا تھا، سندھ کا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کا ٹوٹل 5 سے 7% ہے جو انڈیا کے اندر سے اس کی ٹوٹل دریا کا جو ہے وہ گزرتا ہے لداخ میں، وہاں سے انڈیا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے دریا کو روک کر اور اس کا پانی لے لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لداخ سے جب پانی گزرتا ہے اس وقت اس میں بہت کم پانی ہے، جو سندھ کا پورا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ ہندو کش اور کراکرم اور یہ سارا ہے، اس میں جو الائیڈ ریورز ہیں، مستوج ہے، دریائے چترال ہے، کنر ہے، یہ پورم ہے، دریائے کابل ہے، یہ سارے دریا اس میں آتے ہیں۔ پڑا اس سے یا واقعی ہم اتنے سیلف سفیشینٹ پانی کو لے کے فرق نہیں پڑ رہا یا نہیں پڑنا چاہیے؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ پاکستان کو ان پروجیکٹ سے خطرہ ہے یا خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو بہت بڑا تھریٹ ہے پانی کا، لیکن میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پورے حکمران ہیں ان کو منسٹری جو انڈس واٹر ٹریٹی والے ہیں ان کو، جو ہماری آبپاشی کے محکمے ہیں ان کو، وزارت خارجہ جو ہے اس کو، یہ سارے کے سارے سوئے رہے ہیں اور کسی نے اپنا کام پراپر طریقے سے نہیں کیا۔ اب وہ جو پاکستان جو سندھ کے جو
ٹھیک ہے جی سجاد میں صاحب، یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آ رہی ہوں کہ پاکستان کو واقعی فرق نہیں پڑا ان تمام منصوبوں سے؟ فرق پڑنے کی بات نہیں ہے، جو دریا کابل ہے یا ادھر کے دریا ہیں اس کے پانی پر افغانستان کا حق ہے، ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، یو این او کا اس پہ سب چیزیں ہیں، اور وہ ہمارا جو پانی کا حق ہے وہ ہم سے چھین نہیں سکتے، تو ہم نیچے حصے میں ہیں، وہ پانی ہمارے یہاں آنا ہے۔ انڈیا کی کوشش یہ ہے، انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ وہاں سے پانی کے جتنے ندی نالے یا جو کچھ بھی آتا ہے وہ افغانستان کو یہ کہہ کے کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے یہاں استعمال کریں، ہمارا پانی روکیں، وہ سب کرتا ہے۔ ہمیں ظاہر ہے کہ اس سارے مسئلے پر پرو ایکٹیو اپروچ کرنی پڑے گی، اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ ریڈ لائن ہمیں نہیں کراس کرنی، ریڈ لائن نہیں ہم نے کھینچنی۔ یہ ہم غلط کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے فارن آفس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ہمیں دینا چاہیے، چاہے ہم وار زون میں ہیں چاہے کسی میں ہیں، اس میں کوئی فارن پالیسی جو ہے یا فارن حکمت عملی جو ہے وہ آبسلیٹ نہیں ہو جاتی، ختم نہیں ہو جاتی، ریڈنڈنٹ نہیں ہو جاتی، وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سارا مسئلہ جو ہے آج کا نہیں ہے، آج اس کا ذکر بھی کیا، 10-15 سال سے اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں اس میں پریشان ہونے کی بات تو ہے، لیکن ہمیں ذرا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا۔ سر ویجیلنٹ ہیں ہم؟ بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے نریندر مودی کھل کر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو بنجر بنائیں گے، پاکستان کو ریگستان میں تبدیل کریں گے، اور اس کے لیے اس نے ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی تھی جس نے اس کو ایک رپورٹ دی کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کو ریگستان میں تبدیل کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بغلیار ڈیم اور جو ڈیمز وغیرہ اس نے بنائے، دیکھیے ایک تو ہیں جو بجلی کے منصوبے ہیں، ان سے بہت زیادہ ہمیں خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ سٹوریج ڈیم بناتے ہیں اور پانی ہمارے حصے کا پانی بھی وہ سٹور کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے جی، اور بھارت کے کہنے پر تو یہ ایک کھلم کھلا دشمنی کی بات ہے، اور اس پر ہمارا جو رد عمل اگر بھارت کے ساتھ کمزور رہا ہے، جماعت علی شاہ کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی ہم نے بہت زیادہ پروڈکٹیو پالیسی نہیں بنائی، تو انڈیا کے ساتھ اگر ہم نہیں کھل کر بات کر سکے، کمزور پہلو ہے ہمارا تو افغانستان کے ساتھ، تو ہمیں اس لیے بھی خوف آتا ہوگا کہ امریکہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو ہماری پالیسی جو ہے وہ ایگریسو ہونی چاہیے، کیونکہ ورلڈ بینک کے ماہرین یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلی جنگیں جو ہوں گی پانی کے ایشو پر ہوں گی، اور پانی ایک اتنا بڑا امپورٹنٹ بات میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پچھلی بار جب پرابلم انڈیا نے کوئی دھمکی دی تھی کہ ہم پانی دریا سندھ کا بند کریں گے، تو چین کی طرف سے خفیہ سی چپکی سی خبر آئی تھی کہ برہم پتر کا پانی ہم بند کر دیں۔ ٹھیک ہے سر، آئی ہیو ٹو کلوز، تھینک یو سو مچ مہمانوں کے لیے۔ ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔